रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहद नामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पहली नबूवती किताब है और आज हम इसके 5वें बाब की 8वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि हमारे साथ मुताले में शामिल हो, क्योंकि हम नबूवती किताब का मुताला कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी बाइबल को हम नबूवती किताब या नबूवती कलाम कहते हैं। पतरस ने कहा, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर इस पर गौर करते हो। अजीजों, कलाम पर गौर करने से हमारे दिल रोशन होते हैं, इससे हमारे दिल मुनव्वर होते हैं और इससे हम जानते हैं कि मुस्तकबिल में ज़मीन पर क्या होगा और किस तरह होगा। हम इनके बारे में जान सकते हैं क्योंकि हमारे पास नबूवती कलाम मौजूद है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस उठाइए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, हम 5वें बाब की 8वीं आयत से बाब के आखिर तक आज पढ़ेंगे। हमें बताएं कि इसके लिए बेहतरीन मौजू क्या होगा। अ, मैं इसे अफसोसनाक सजाएं कह सकता हूँ या इसको पाकिस्तान पर लगे जंगली अंगूर कह सकता हूँ। तो उसने उन पर अफसोस किया, उसने उनकी बदमालियों पर अफसोस किया। ये जंगली अंगूरों का नतीजा है जो इसराइल के पाकिस्तान पर लगे। भाई यूसुफ, 8वीं आयत से 10वीं आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो घर से घर और खेत से खेत मिला देते हैं, यहाँ तक कि कुछ बाकी ना बचे, और मुल्क में वही अकेले बसें। रब्बुल अफ़वाज ने मेरे कान में कहा, यकीनन बहुत से घर उजड़ जाएंगे और बड़े बड़े आलीशान और खूबसूरत मकान भी बेचिराग होंगे, क्योंकि 15 भीगे पाकिस्तान से फ़कत एक बतमैं हासिल हो गई और एक खूमर बीज से एक ऐफा गल्ला। यहाँ पहले अफसोस में लिखे अल्फाज को बयान कीजिए। लोगों के दिलों में लालच है। लिखा है कि अफसोस उन पर जो घर से घर और खेत मिला देते हैं। उनका घर है पर वो उनके लिए काफी नहीं, और इसीलिए वो साथ का घर भी उसमें मिला देते हैं। और आज के ज़माने में ये बहुत आम है। और मैं कहूँगा कि इसका खुलासा यही है कि इंसान के दिल में लालच बसा हुआ है। और यहाँ पर हम पाकिस्तान में उगे हुए उन जंगली अंगूरों के बारे में पढ़ रहे हैं। उनमें से एक लालच है, और इससे हम भी उन लोगों जैसे हुए जो खुदा को नहीं जानते, क्योंकि वो दूसरों के घरों पर नाइंसाफी से कब्जा करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, जैसा कि अखयाब बादशाह ने कहा। और इसराइल नबूत को कत्ल किया और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने खुदा के खिलाफ कुफर बका है, और उन्होंने उसको कत्ल किया और इजराइल नबूत के पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। क्या अखयाब को किसी चीज की कमी थी? पर अफसोस कि इंसान ऐसा ही है, उसके दिल के लालच ने उसे काबू में कर रखा है, और ये पाकिस्तान में उन जंगली अंगूरों में से एक है। तो पहला अफसोस लालच पर है। जंगली अंगूर का नतीजा है कि उस कौम के लोगों के दिलों में लालच है। जी। दूसरा अफसोस 11वीं आयत में है, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत, सितार और दफ, बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदा के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते। दूसरी मर्तबा किस बात पर अफसोस लिखा है? यहाँ अय्याशी का जिक्र है। पतरस रसूल ने कहा कि उन्हें दिन दिहाड़ी अय्याशी करने में मजा आता है, और कुछ लोग इसको दिन के वक्त अय्याशी करना कहते हैं। पर यहाँ मैं कहूँगा कि अक्सर लोग रात के वक्त का इंतजार करते हैं कि वो पार्टी या फिर अय्याशी करें। पर कुछ लोगों के लिए रात काफी नहीं, वो दिन रात यही करते हैं। और वो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सारी जिंदगी अय्याशी ही करते हैं। लिखा है कि वो खुदा के कलाम को नहीं सोचते और उसकी हाथ की कारागरी पर गौर नहीं करते। मुझे याद है कि अय्यूब की किताब में लिखा है कि वो बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते, हालांकि उन्होंने खुदाम से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी मार्फत की
راہوں کے خواہاں نہیں وہ خنجری اور ستار اور بانسلی سے ہی خوش ہوتے ہیں، پر افسوس ان سب کے درمیان ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ یہ جان سکیں کہ خداوند ان سے کیا چاہتا ہے، اور اس طرح کے ماحول میں انسان خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے۔ بھائی یوسف، ہمارے حوالے میں اس نے اس کو عیاشی کہا۔ جی، بہت سے لوگ کلبز میں جاتے ہیں، وہ کوئی فیملی پارک نہیں جہاں خاندان کے خاندان جا کر محفوظ ہوں، بلکہ وہاں پر شراب، نشہ، بربد اور ستار اور دف اور بین ہوتی ہے۔ وہاں پر موسیقی ہوتی ہے، فلمیں اور گانے ہوتے ہیں۔ یہ سب عیاشی ہے، سب میں صحیح، مصروف ہو کر جی، انسان یوں ہوتا ہے۔ لکھا ہے وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے۔ صحیح۔ آپ مجھے موجودہ وقت کے بارے میں بتائیں، خداوند کا کیا کام ہے، اور کیا شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ اس کام پر غور نہ کر سکیں؟ دیکھیں بھائی، یہ صلیب پر مسیح کا کام ہے، اور میں کہوں گا کہ جس کی بنیاد پر ہم سب کو نجات حاصل ہوئی۔ اور شیطان ہمیشہ یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ ہمیشہ آپ کا دھیان ہٹاتا ہے تاکہ ایسا ہو کہ آپ کے دن عیاشی میں ہی گزر جائیں، اور تب اس کے بعد آپ کو ابدیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے خدا سے ملاپ نہیں کیا، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ شیطان شرعی اور غیر شرعی باتوں سے انسان کو اس کے مستقبل اور ابدیت کے بارے میں سوچنے سے باز رکھتا ہے۔ بھائی یوسف، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا لوگوں کو ایسے کاموں میں بہت مزہ آتا ہے؟ جو بھی ان کے پاس ہے ان کے لیے کافی نہیں، بلکہ وہ زیادہ لالچ کرتے ہیں، وہ رات بھر عیاشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ انسان کی فطرت ہے، پر جو کوئی اس پانی سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا نہ ہوگا۔ ان کے لیے اتنی سی مقدار کافی نہیں، اور جب وہ اس کے عادی ہو جائیں تو انہیں مقدار سے زیادہ اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پھر اور زیادہ جب تک کہ انسان مر نہ جائے، کیونکہ وہ عیش و عشرت میں وقت گزارتا ہے۔ اور کیا آپ کو بیلسزر بادشاہ یاد ہے؟ اس نے 1000 عمرہ کی ضیافت کی، اور اس میں وہ ساز لایا اور میں پی کر وہ وہیں مر گیا۔ وہ یوں ہی مر گیا، اور وہ شراب کے نشے سے آ, واقف تھا، اور انسان سچ میں ایسا ٹھیک، ہی ہے۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور وہ صلیب پر مسیح کے کام کو نہ پہچان سکیں۔ اب ہم چاہیں گے کہ مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 13ویں آیت ہے، اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں۔ یہاں پر جہالت کے کیا معنی ہیں؟ انہیں بہت سی چیزیں معلوم تھیں۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے پاس کون سا علم نہیں تھا؟ مثلا لدوکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھا کہ یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ یا اور خداوند نے سامری عورت سے کہا، اگر تو خدا کی بخششوں کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا۔ دنیا کی عیاشی میں کھو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور خدا کی بخشش کو نہیں جانتے، انہیں اچھائی اور برائی کا فرق معلوم نہیں تھا۔ وہ خدا سے ناواقف تھے، اور ان کی جہالت کے سبب سے وہ اسیر ہوئے۔ وہ اپنی جہالت کے سبب سے اسیر ہوئے کیونکہ انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ 14ویں آیت میں ان کی عدالت ہے، پس پاتال اپنی ہوس بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا پھاڑتا ہے، اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کوئی ان پر فخر کرتا ہے ان میں اتر جائیں گے، اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا، اور مغروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی، لیکن رب الافواج عدالت میں سربلند ہوگا، اور خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی۔ تب برے گویا اپنی چراگاہوں میں چریں گے، اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے غلے کھائیں گے۔ بھائی یوسف، یہ باتیں اور افسوس کس وقت کے متعلق ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ یہ باتیں ماضی میں پوری ہو چکی ہیں، اور خداوند نے بہت تحمل کیا، اور اس کے بعد اسیریوں نے انہیں اسیر کیا، پہلے 10 قبیلوں کو، اور پھر نبوکت نظر آیا اور انہیں اسیری میں لے گیا۔ خداوند نے تحمل سے کام کیا ان کے لیے جو خداوند کے سامنے سے اسیری میں لے جائے گئے۔ لکھا ہے کہ پتال اپنی ہوس بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا پھاڑتا ہے۔ جیسا آصف نے لکھا، یقیناً تو انہیں پھسلنی جگہوں پر رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیلتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، اور ایسے لوگ خداوند کے کام پر نگاہ نہیں رکھتے، نہ نگاہ رکھتے ہیں، نہ ابدیت کی تیاری کرتے ہیں۔ جیسا کہ بھائی یوسف یہاں پر لکھا ہے کہ خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی، اس نے خدا اور اس کی عدالت کے متعلق کیوں بیان کیا؟ کیونکہ خدا پاک ہے، وہ عدالت کرتا ہے۔
اور لوگ سوچتے ہیں کہ خدا محبت ہے، یقیناً وہ محبت ہے، پر وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پاک ہے اور وہ اپنی محبت میں اور عدالت میں پاک ہے، اور جو بھی توبہ کرتا ہے وہ اس کی پاکیزگی کے سبب سے بچ جاتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ بھی خدا کی پاکیزگی کے سبب سے ہلاک ہوتا ہے۔ صحیح، ہم ایک رپورٹ ہیں عیسائی 53:6 میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی راہ کو پھرا، کوئی لالچی بنا اور کسی نے عیاشی کی، اور کچھ لوگوں نے بطالت سے کام لیا۔ اور 18ویں آیت میں کہوں گا کہ بے دینی اور کفر کا بیان ہے۔ ان پر افسوس جو بطالت کی بتابوں سے بدکاری کو اور گویا گاڑی کی رسیوں سے گناہ کو کھینچ لیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کریں اور پھرتی سے اپنے کام کر کے ہمیں ہم دکھائیں، دیکھیں۔ اور اسرائیل کے قدوس کی مشاورت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانیں۔ اس سے زیادہ ناراستی کہ نہیں ہو خدا ہمیں سکتی اپنے کام دکھائے۔ کہ خدا دکھائے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور ہم جانیں۔ یہ بہت سنگین الفاظ ہیں۔ انہوں نے خدا چیلنج کو کیا۔ للکارا۔ جی ہاں، پھر 20ویں آیت ہے، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرنی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرنی رکھتے ہیں۔ بھائی یوسف، کیا لوگ ایسا کرتے ہیں؟ بہت بار۔ جی، مثال کے طور پر ہم زناکاری کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے جو بھی کہیں، بالآخر یہ زناکاری ہے، اور ایک جھوٹ، اگر ہم اسے حکمت یا سمجھداری کہیں پھر بھی یہ جھوٹ ہے۔ اور آپ قتل کو جو بھی کہیں وہ قتل ہی کہلائے گا، اور جب ان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو وہ اچھائی یا برائی میں فرق نہیں کر سکتے کہ اچھائی یہ ہے اور برائی یہ ہے، اور یوں وہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی کہتے ہیں، تاریکی کو نور اور نور کو تاریکی کہتے ہیں، اور صرف یہی نہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے نور تاریکی اور تاریکی نور میں بدل جاتا ہے۔ پر افسوس، کیونکہ آج کے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا جو چیزوں کو ان کے صحیح نام سے پکاریں۔ ناپاکی ناپاکی ہے، شرارت شرارت، اور غلط غلط ہی ہے، اور کوئی بھی اس ضمیر کو نقصان نہ پہنچائے جو خدا نے آپ کے اندر ڈالا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں نے مسیح پر الزام لگایا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکتے ہیں، بہکاتے جی پایا، ہاں۔ اور چور اور قاتل برابا کو چھوڑنے کے لیے کہا، یعنی کہ انہوں نے اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہا۔ اس کے بعد بھائی یوسف پھر 21ویں آیت ہے، ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیں کہ حکمت کیا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق حکمت کیا ہے؟ اس آیت میں بے جا غرور کا ذکر ہے۔ میں اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نظر میں صاحب امتیاز ہوں، وہ بالکل دانش مند نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے امثال کے 30ویں باب کی 12ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے، لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی۔ ایک پشت ایسی ہے، واہ وہ کیسی بلند نظر ہے، ان کی پلکیں اوپر اٹھی رہتی ہیں، اور ان کی نظر میں ان سے بہتر کوئی نہیں، صرف وہی سمجھدار ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں، اور لکھا ہے کہ جان لیں کہ خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے۔ خداوند کا خوف ہی حقیقی حکمت ہے۔ خداوند کا خوف جی، حکمت کا اس کا شروع خوف۔ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، ہم سمجھدار کیسے بنیں؟ انسان بہت جگہوں سے سمجھداری سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ وہ روحانی سمجھ بوجھ کیسے حاصل کرتا ہے؟ خدا کے کلام سے، اس سے بہتر اور کچھ نہیں، اور وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لکھا ہے میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، اور پھر وہ آگے کہتا ہے کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان ہے۔ میں کہوں گا کہ خدا کے کلام سے حقیقی حکمت ملتی ہے، اور یہ صحیح، سچ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ ہم نے پورے باب میں افسوس کے الفاظ پڑھے۔ خدا نے اسی وقت ان کی عدالت کیوں نہیں کی؟ وہ شریر کو موقع دیتا ہے، راست پاسوں کا حق چھینا جاتا ہے، پر خدا اسی وقت ان کی عدالت کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے بھائی یوسف، ہم نے پڑھا کہ خدا انسان کی بدکاری پر افسوس کرتا ہے، وہ فوراً عدالت نہیں کرتا، وہ دیر کیوں کرتا ہے؟ جی، در حقیقت ایسا ہوگا کہ ہم مکاشفہ کے 10ویں باب میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک وہ فرشتہ ہے جو کہ خود زمین پر آیا،
لکھا ہے اس نے اپنا داہنا ہاتھ خدا کی طرف اٹھایا جو ابدالآباد زندہ رہے گا، جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزوں اور جس نے زمین اور اس کے اوپر کی چیزوں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزوں کو پیدا کیا، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب دیر نہ ہوگی، یعنی کہ وہ شریر کی عدالت فوراً کرے گا، پر اب تک وہ وقت نہیں آیا، کیونکہ اگر خداوند فوراً بدی کی عدالت کرتا تو نینوا کے لوگ توبہ نہ کر پاتے، صحیح۔ اور خدا نے ان کی برداشت کی اور کہا کہ میں 40 دن بعد ان کی عدالت کروں گا۔ وہ بدی اور ناپاکی سے بھرے تھے اور خدا پہلے ان کی عدالت کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ساؤل جیسا شخص خدا کو نہ جان پاتا، اور خدا استفنس کو سنسار کرنے کے ساتھ ہی ان کی عدالت کر دیتا۔ پر میں یہاں پر پھر کہوں گا کہ خدا تحمل سے پیش آیا، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کا ایسا کرنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہمارے خدا کے تحمل کو نجات سمجھو۔ جی ٹھیک ہے۔ کسی بھی گناہگار کے گناہ کرتے ہی اس کی عدالت ہوتی تو وہ کبھی توبہ کا موقع نہ پاتا اور نہ ہی بچایا جاتا، یوں تو سب انسان مر بغیر جاتے۔ توبہ کے صحیح۔ بھائی یوسف، اب میں چاہوں گا کہ آپ 26ویں آیت سے اپنی رائے دیں۔ اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے، نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگھے گا نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، اور ان کے گھوڑوں کے سم چماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہوں گی۔ وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے، ہاں وہ جوان شیر کی طرح دھاڑیں گے۔ وہ گرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک کر جائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ بھائی یہ کس کے متعلق لکھا ہے؟ یہ ان قوموں کے لیے ہے جو جوان لوگوں کی تربیت کے لیے آئیں گے، اور خدا کے لوگ دراصل بنی اسرائیل نے اس وقت گناہ کیا اور خدا نے سب برداشت کیا، پر آخر میں ان سب کی عدالت ضرور ہوگی۔ ہم حبقوق کے پہلے باب میں یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متعجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باز نہ کرو گے، کیونکہ دیکھو میں کسدیوں کو چڑھاؤں گا۔ وہ ترش رو اور تند مزاج قوم ہیں جو وسط زمین سے ہو کر گزرتے ہیں، تاکہ ان بستیوں پر جو ان کی نہیں قبضہ کر لیں۔ وہ ڈراونے اور ہیبت ناک ہیں، وہ خود ہی اپنی عدالت اور اپنی شان کا مصدر ہیں۔ سو خدا نے کسدیوں کو بڑھایا جو تندخو قوم تھی، تاکہ خدا کے لوگوں کی تربیت کریں، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ خدا نے تحمل سے کام لیا، پر زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ صحیح، کسیدوں کے ہاتھوں سے ایسا ہوا، اور مستقبل میں وہ دشمنوں کے ہاتھ سے ایسا کرے گا، جب یروشلم روندا جائے جب گا۔ یروشلم غیر قوموں کے ہاتھ سے روندا جائے صحیح۔ گا۔ ٹھیک ہے، میں پھر سے 24ویں آیت پڑھوں گا۔ پس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا بھوس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا۔ عدالت اور اس کا فیصلہ۔ انہوں نے شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، خاص طور پر اس قوم نے۔ اور ویسے ہر انسان جب خداوند اور اس کے کلام کو حقیر جانتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت خدا کے کلام سے نفرت کرنے میں انسان کا نقصان ہے، کیونکہ اس میں اس کا قانون ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ اگر 10 احکام کو نہ مانے تو ہمارا سماج تباہی کا شکار ہوگا۔ والدین کی عزت نہ کریں، چوری چکاری ہو، خون ریزی ہو، تو یہ جنگل سے بھی بدتر ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو مانیں تو لکھا ہے کہ صداقت قوموں کو سرفرازی بخشتی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جو کوئی اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانتا ہے وہ اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ خدا کے غضب کو اپنے اوپر لاتا ہے، اور وہی عدالت کرتا ہے۔ اور ہم نے پہلی مرتبہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے اسرائیل کے قدوس کے کلام کی حقارت کی، لکھا ہے انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، اس کی پاکیزگی کو حقیر جانا۔ اور آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ اس کتاب سے بائبل مقدس بتاتی ہے خدا پاک ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں تو بدی کو نہیں دیکھ سکتا، پر وہ اس کے سامنے بدی کرتے ہیں۔ وہ بے سزا نہ چھوٹیں گے، کیونکہ وہ پاک خدا کے سامنے بدی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج ہم نے افسوس کی باتوں کے متعلق پڑھا۔ اس حوالے سے میرے 3 سوال ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پہلا افسوس کس بات پر ہے اور کس کے لیے ہے؟ یہ لالچ کے متعلق ہے۔
انسان کے پاس جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. وہ ایک گھر کے بعد دوسرا گھر اور ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی حاصل کرنا چاہتا ہے. پہلی برائی ہے لالچ. لالچ. جی ہم نے بھائی یوسف سے اخیاب کی مثال سنی. اخاب. اس کے پاس بہت سی زمین تھی پر اس نے یزریلی نبوت کے پاکستان کا لالچ کیا. جی بھائی. جی دوسرا افسوس 11ویں آیت میں ہے اور یہ کس پر ہے؟ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہیں وہ صبح شام اس میں محو ہیں، خدا کی آواز کو نہیں پہچانتے، وہ خدا کی برکت کو نہیں جانتے اور اچھائی برائی میں فرق نہیں کر سکتے. اگر کوئی مزہ کرنا چاہے کہ دیر تک جاگے، کھائے پیے اور عیش کرے تو اس میں کیا برائی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عیاشی کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ جتنا مزہ کرتے ہیں اتنا ہی ان سب چیزوں سے دور ہوتے ہیں جو خدا ان کی زندگی میں چاہتا ہے. صحیح. مطلب ہے کہ وہ خدا ان کے کاموں پر نظر نہیں کرتے. تیسرا افسوس خدا نے کس پر کیا؟ تیسرا افسوس ان بے دینوں پر ہے جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا کہاں ہے، ہم اس کی پیروی اور عبادت کیوں کریں. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خدا کے کام کا کیا مقصد ہے. وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے کام کو دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے. یہ خدا کو چیلنج کرتے ہیں. بھائی یوسف، کیا انہوں نے جی صحیح بتایا؟ بالکل. جوابات درست ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. اگلی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے. یسایہ نبی نے کہا مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا. شکریہ بھائی یوسف. خداوند خدا آپ کو کو برکت دے. برکت دے. عزیز ناظرین، ہم نے سیکھا کہ دوسرا افسوس ان پر جو عیاشی کرنے میں مصروف رہتے ہیں. در حقیقت بہت سے لوگ اس کی وجہ سے انجان ہیں. وہ صبح سویرے جلدی نہیں اٹھتے. ان کو دیر سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک جھوٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور آج کی قسط میں پاک روح آپ کے دلوں پر دستک دیتا ہے کہ بیدار ہوں. وہ بتاتا ہے کہ حقیقی خوشی اور دائمی مزہ مسیح کو قبول کرنے میں ہی ہے. لہٰذا مسیح کو قبول کیجیے. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو اسمع جواب من عندك يا ربي. صوتك عني غاب، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب. قديش صار لي ناطرة اسمع جواب من عندك يا ربي. صوتك عني غاب، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب. أنا قلبي تعب، مش قادرة أنطر بعد. أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد، عم يدبل بعمر الورد. أنا قلبي تعب، مش قادرة أنطر بعد. أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد، عم يدبل بعمر الورد. وإنت وعدت وقلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، بدي من هالحالة أهرب. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، تعبانة وضيعت المهرب. دخيلك اسمعني، أنا قلبي تعب. سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك. إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك. إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون. لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون. لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. شو كتار
فيه وذلوني، شو كتار اللي لاموني، شمتوا فيه وذلوني، قالوا إني مش عم شوفك، شفيني فتح لي عيوني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो,